अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बहुत हमने देखा मुख्तलिफ ज़ावियों से इसके ऊपर बात हुई, हमने भी की, और इस जो अहम गिरफ्तारी इसने किस तरह से इम्पैक्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को, वो हमने बड़ा डिस्कस किया। लेकिन शेर अफजल मरवत जो कि अब दोबारा PTI में आ चुके हैं, उन्होंने एक मुख्तलिफ ज़ाविया कल शाहज़ेब खानज़ादा से बात करते हुए पेश किया और उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान में ताल्लुक़ था और फैज़ हमीद बाजवा साहब के कहने के ऊपर सब कुछ करते थे, उस ताल्लुक़ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हुआ, क्या कहा एग्जैक्टली शेर अफजल मरवत ने, ज़रा सुनिए। आपकी अभी भी यही राय है जो 15 फरवरी को थी कि जनरल फैज़ ने नुकसान पहुंचाया, पीठ में छुरा घोंपा? मेरी वो राय और आज की राय एक ही है। जनरल फैज़ का बैसियत DG ISI जो किरदार था, सियासी मुखालिफिन को जो है तंग करना, रासा करना, मुकदमात बनाना, चीफ जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से बाजमा की माँ पे रेफरेंस तैयार करना, फिर लोगों को जो है उन पे मुकदमात बना के उनको सेलों में डलवाना, चाहे वो PMLN क्यों न थे, ये तमाम हरकतें कोई वकील अप्रूव नहीं कर सकता है। तो मैंने उस वक्त भी मजम्मत की थी, हमेशा करूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि फैज़ पहले बाजवा का आदमी था और इसके बाद इससे कहीं ज्यादा वो अपने आप के लिए काम कर रहा था। मैं ये समझता हूं कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब की जो जोड़ी थी वो तारीख ने और वक्त ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए बदनामी का बाइस तो बन गई, लेकिन नेकनामी कहीं से हमारे खाते में नहीं आई। पहली मुलाकातें थी, उनमें ऑफ एंड ऑन जिक्र हुआ था और जिससे मैंने हमेशा ये अखज़ किया था कि जनरल फैज़ जो है खान साहब शायद कैद में जाने के बाद जो है उनके किरदार के हवाले से मशकूक हो गए थे। शेर अफजल मरवत ने तो अपनी रिजर्वेशन सामने रख दी, लेकिन ये जो ताल्लुक़ है इसके बारे में हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बेनिफिट्स हुए, यानी क्या पाया क्या खोया। लेकिन अगर अब पूरा जायज़ा लें कि ये जो ट्रॉयका था या ख़ास तौर पर फैज़ हमीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी बानी से कुर्बतें, इसने एक्चुअली फ़ायदा दिया या नुकसान दिया? सर, अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखा है और उनसे पूछते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझते हैं ये जो मौक़िफ़ लिया है शेर अफजल मरवत ने एक बार फिर, क्या उसमें वज़न है, क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फ़ायदे से? बिल्कुल अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब जो बात कर रहे हैं, ये उन दिनों की बात है, ये जो ट्राइका काम करता था जब इमरान खान हुकूमत में थे। उन दिनों फैज़ ये जो है शेर अफजल मरवत साहब, ना तो वो उस टाइम इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे और ना ही कोई पार्टी की जो कोई फ्रंट लाइन के उस टाइम जो है वो लीडर के तौर पर देखे जाते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अभी आफ्टर थाट के तौर पर, जिस तरह उन्होंने भी कहा कि इमरान खान जेल में गए तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि फैज़ हमीद ने तो दरअसल उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया और धोखा दिया है। लेकिन जब ये जनरल फैज़ हमीद हो या इमरान खान का एक जो डुओ था, जब ये तमाम तर हुकूमत के हवाले से, ये तो इमरान खान पब्लिकली इसका कई बार वो कर चुके हैं कि जब वो उनके उम्मीदवारान पूरे नहीं होते थे किसी लेजिस्लेशन के लिए या बाकी जितने भी काम हो, तो वो जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए या एजेंसीज के ज़रिए ही करवाते थे। इमरान खान ने किस तरह जनरल फैज़ हमीद को यूज़ किया, ये सब एक तारीख का हिस्सा है और रिपोर्ट भी हो चुके हैं इस हवाले से। लेकिन अब जो मौजूदा एक चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का आफ्टर या पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से, जिसका पहले ISPR ने भी एक मुबहम तरीके से एक वो उसका डिस्कस किया था अपनी प्रेस रिलीज़ में भी कि ये पोस्ट रिटायरमेंट कोई आर्मी एक्ट की वायलेशन में। मेरी कुछ इतलात हैं कि 9 मई के हवाले से जो इमरान खान और ये जनरल फैज़ हमीद के कुछ ऐसे लिंक्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, ख़ास तौर पर अगर वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखा जाए। देखें, ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी 9 मई की, ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था जितना बड़ा इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला था वजीराबाद में जब ये इनके ऊपर अटैक हुआ था। अगर वर्कर्स ने वायलेंट होना था, अगर वर्कर्स ने उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट करना था या इवन अपना रिएक्शन देना था इस तरह का, तो वो गिरफ्तारी से भी ज्यादा उनके ऊपर जो कातलाना हमला था उसके ऊपर ज्यादा बनता था। लेकिन उस टाइम वो नहीं हुआ, ऐसा ना कोई रिएक्शन आया। ये जनरल फैज़ हमीद जब ये रिटायर हो जाते हैं दिसंबर 2022 में
میں. اس کے بعد اگر دیکھ لیں آپ عمران خان کی پوری یہ اٹھا کے دیکھ لیں دسمبر 2022 آنورڈ مئی 2023 تک, تو عمران خان نے ایک باقاعدہ طور پہ نہ صرف جو ہے وہ ٹارگٹ کیا کچھ اہم لوگوں کو جو فوج کے اندر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ورکرز کو بھی کہ گرفتار کیا گیا تو کیا کرنا ہے. پھر ان کے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو باقی لیڈرز ہیں انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر سیکوینس آف ایونٹس کو ملایا جائے, اب میری اطلاعات یہی ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ایک ایسا ویل کوارڈینیٹڈ اور پری پلانڈ یہ تھا 9 مئی کے حوالے سے 200 کے قریب جو انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے. کچھ ایسی بھی انسٹالیشنز تھی جس کا عام ایون جو ہے وہ لوگوں کو یا ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں کہاں پہ ہیں, اس کے باوجود بھی یہ انسائیڈ جاب کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ جنرل فیض حمید اور جو عمران خان کا ایک جو جوڑی تھی یہ صرف حکومت میں جب تھے اس ٹائم ہی نہیں بلکہ آفٹر ریٹائرمنٹ اور عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بھی نہ صرف فنکشنل رہی بلکہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے دونوں مل کے جو ہے یہ اپنی جو کام تھے یہ کرتے جا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شیر افضل مروہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو شاید وہ اس ٹائم تو نہ یہ پارٹی کے کوئی مین اس میں تھے لیڈرشپ میں تھے اور نہ ہی حکومت کا حصہ تھے, تو یہ اب یہ اس طرح کا آفٹر تھاٹ ہو سکتی ہے یا ایک جو اب آگے انفولڈ ہونے والی ہیں چیزیں اس کے لیے کور اپ کرنے کے لیے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, زیادہ نقصان ہوا ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں علینا, جب یہ کام کر رہے تھے اس ٹائم تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نقصان ہوگا. ظاہری بات ہے یہ جو کاروائیاں کی گئی تھی یہ کامیابی کے لیے کی گئی تھی, اگر کامیاب ہو جاتی تو پھر ان کو وہ کامیابی ملتی, اگر ناکام ہوئی ہے تو اس کا نقصان تو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو اس طرح کی بغاوت کے لیے یا کوئی اس طرح کے کام کریں تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے ناکامی کی صورت میں. بھٹی صاحب, زیادہ فائدہ ہوا ہے زیادہ نقصان ہوا ہے اس تعلق سے, اس ریلیشن شپ سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے کام پاکستان تحریک انصاف کے گو کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہو جاتے تھے, جیسے ابھی فخر نے مثال بھی دی, سیٹ سے لینا, لوگوں کو ادھر ادھر کرنا, اگین گو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب نے جب مختلف ان کے انٹرویوز یا ان کے حوالے سے لوگ سٹیٹمنٹس دیتے رہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی مدد کرتے رہے اور ہم تو ان کو صحیح راستے پہ ڈالتے رہے, لیکن عمران خان کی اپنی کچھ مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے سب کچھ نہ سسٹین کر پایا. زیادہ بینیفٹ یا زیادہ نقصان؟ میڈم شیخ, آج کل خاص طور پر اور پچھلے 2-3 سالوں سے عام طور پر میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ کیا احسان فراموش لوگ ہیں ہماری سیاست میں, بلکہ پوری سیاست ہی آلموسٹ 90%. کیا سورج مکھی لوگ ہیں یہ لوگ, کیا فارچون ہنٹرز ہیں, موقع پرست ہیں, ابن الوقت ہیں یہ لوگ. آپ نے میڈم شیخ کبھی سنا پیپلز پارٹی والوں سے کہ انہوں نے جنرل سکندر مرزا, ایوب خان کے لیے کوئی کلمہ خیر کہا ہو, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری؟ کبھی پیپلز پارٹی والوں نے اس بات کو اون کیا ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی, بینظیر بھٹو رہتی تو وہ وزیر اعظم تھیں اور پرویز مشرف صدر تھے؟ کبھی نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگیوں نے جنرل جیلانی, جنرل ضیاء الحق, جنرل حمید گل کو اون کیا ہو؟ کبھی عمران خان یا تحریک انصاف نے جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ کو اون کیا ہو؟ کیا ابن الوقت لوگ ہیں یہ, کیا احسان فراموش لوگ ہیں یہ؟ میڈم شیخ, شیر افضل مروت کی تو بات چھوڑیں, ان کی تو تب مکمل طور پر پیدائش بھی نہیں ہو پائی تھی جب کہ یہ معاملے ہیں, جب کہ وہ بات کر رہے ہیں. کیا ان کی وکالت اور کیا ان کی رائے اس وقت اور کیا ہو رہا تھا ان کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا قریب. میری اس وقت یہ رائے تھی, میری آج یہ رائے ہے. ویلکم بیک ان پاکستان تحریک انصاف, اور مہربانی کریں تحریک انصاف میں ہی رہیں. اور جو آپ پر الزام لگا ہے وہ بھی کمال کا ہے, لیکن آپ جس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی کمال کا ہے, ان کو تو چھوڑیں. میڈم شیخ, آج عمران خان اور تحریک انصاف جنرل باجوہ پر برہم ہے, زہر لگ رہے ہیں. کیوں؟ رجیم چینج کر دیا ہے بھائی, ہمیں اقتدار سے نکال دیا ہے. اب یہ لوگ اتنے عقل مند ہیں, اتنے چتر چلاک ہیں کہ مکمل سچ نہیں بتاتے یہ ساری پارٹیاں. اب عمران خان یہ نہیں بتاتے کہ انہیں اقتدار میں لایا کون تھا, ان کے ملکوں سے تعلقات بہتر کس نے بنائے تھے, ان کے لیے ملک سے پیسے کس نے مانگے تھے, ان کا چیئرمین سینٹ انتخاب ہو, ان کی قانون سازیاں ہو, ان کا فیٹف ہو, ان کا اعتماد کا ووٹ ہو, ان کے اتحادیوں کو راضی کرنا ہو, یہ کون کر رہا تھا؟ ان کی داخلہ پالیسی, ان کی خارجہ پالیسی, اور یہ کون کر رہا تھا؟ اور جنرل باجوہ واحد شخص تھے جو آخری وقت تک یہ کوششیں کرتے رہے کہ طریق عدم اعتماد نہ لائی جائے اور اگر اور اس انتخابات ہو جائیں.
اور جنرل باجوہ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف جیسے نہیں، وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ سلجھے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ میری مدد کر رہے ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، وہ ملک کے خاموش خدمتگار ہیں. آرمی چیف باپ ہوتا ہے اور باپ پر تنقید، فوج پر تنقید، اور فوج پر تنقید آرٹیکل 6 غداری. یہ کون کہہ رہا تھا؟ عمران خان صاحب. اچھا، اب نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، مجھے کیوں نکالا؟ اور وہ ان کو فیض حمید برا لگ رہا ہے. بھائی کبھی یہ بھی بتا دو کہ پاکستان سے لندن کس نے نکالا تھا؟ بھائی بھتیجوں، بیٹی، پارٹی والوں سمیت، بچوں سمیت کیسوں سے کس نے نکالا؟ لندن سے واپس پاکستان کے لیے کس نے نکالا؟ آپ دوبارہ اقتدار میں کیسے آئے؟ فوج تو اگر عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی تو آپ کا تو نام و نشان تک نہیں تھا. دوبارہ اقتدار میں اس لیے آئے کہ فوج آپ کے ان کے پیچھے سے ہٹ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو اس لیے آپ اقتدار میں آئے. یہ آدھی بات، اس پہ بحث کر رہے ہیں. میڈم شیخ، یہ جنرل فیض حمید کا احتساب ہو رہا ہے، فوج کا اپنا اس میں ہے اور بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہ احتساب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جنرل فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کا بھی احتساب نہ ہو. اور اس میں صرف تحریک انصاف نہیں ہے، صرف عمران خان نہیں ہے. اچھا. یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ مسلم لیگ نون والے بھی ہیں. کل مجھے ایک میرے بڑے سینئر دوست کے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فیض حمید نے شہباز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف نہیں ملے. اللہ کی شان دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب کتنی مرتبہ، یعنی فیض حمید کی طرف سے ان کا کوئی رنر یا آگے کوئی بندہ، ایک کال آ جاتی تھی، یہ لائنوں میں لگ جاتے تھے کہ چلو اللہ کا شکر ہے ہماری بھی باریابی ہو جائے گی، ہم بھی جا کے مل لیں گے. مجھے نہیں پتا کون نے کس طریقے سے ملتے رہے، کون سے برج استعمال کیے، کون سے ذریعے استعمال کیے. اور میڈم شیخ، یہ ابن الوقت لوگ ہیں، موقع شناس لوگ ہیں. بھٹی صاحب، کیا بینیفٹ لیا انہوں نے باقیوں نے؟ کس نے؟ باقیوں نے کیا بینیفٹ لیا؟ ابھی بتا نہیں چکا میں کہ لندن کیسے گئے نواز شریف صاحب، شاید آپ نے سنا نہیں. لندن سے واپس کیسے آئے؟ گارنٹیوں بری کس نے گارنٹیاں دی تھیں؟ کس نے رسک فری واپسی ہوئی تھی؟ ابھی نہیں. اگر عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی تو انہوں نے اقتدار میں آنا تھا. اور کیا چاہیے ان کو؟ سارے کیس ختم ہو گئے ہیں، سلیٹ صاف ہو گئی ہے. سر تو اس کا بینیفٹ فوج کو کیا، نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، اور فیض صاحب کو کیا؟ خواجہ آصف صاحب، آپ کے پیارے خواجہ آصف صاحب، جن کے روز ہم چلاتے ہیں، بیانات چلاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے ہیں. اور آخری بات میڈم شیخ، ملک احمد صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ملک احمد صاحب برے وقت میں جب لوگ چلے جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا، اس وقت کسی کے لیے کلمہ خیر کہنا بڑی بات ہے. آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کیا تھا، آپ نے کیا کیا فائدے لیے، لیکن آپ نے جو بات کی کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ توسیع نہیں لوں گا، اور ان سے دوستی ہے اور رہے گی، توسیع کو چھوڑیں. یہ بڑی اچھی، مجھے اچھا لگا یہ سن کر کہ جب آپ زوال میں بندہ اس وقت اون کرنا. کاش اس سے ہی سیکھیں. یہ انہوں نے ساروں نے فائدے لیے، نواز شریف صاحب سے عمران خان تک، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ان کے محسن ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اگر محسنوں کا کچھ اور نہیں کر سکتے تو زبانوں کو ہی لگام دے لیں. بھٹی صاحب، مجھے لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ اگر زوال میں بندہ، اگر بندے کی کوئی باتیں، کہانیاں باہر آنا شروع ہو جائے، کس طرح سے انہوں نے مینیپولیشن کی، تو وہ زوال ہو گیا، اور اس وقت اس کو پھر نہ پکڑا جائے اور اس کے بارے میں بات نہ کی جائے اور کہانی نہ کھولی جائے. نہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا. دو باتیں ہیں، ایک تو ان کو نہیں بولنا چاہیے جو فیض یاب ہوتے رہے ہوں. اچھا. کل جو فیض یاب ہو رہے تھے آج سارے بے فیض ہو گئے، ان کو نہیں بولنا چاہیے. دوسرا، احتساب ہونا چاہیے. میں تو اس ابھی آخر میں آپ کو کہا کہ ہونا چاہیے، لیکن مکمل ہونا چاہیے، جو فیض یاب ہوئے اور جنہوں نے فیض یاب کیا، دونوں کا. ٹھیک ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب سے تو میں بالکل اگری نہیں کرتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان زیادہ ہوا. اصل میں تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہی اس تعلق کی وجہ سے ہوا، کیونکہ جس طرح سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایک پروجیکٹ عمران تو چلے لمبا چل رہا تھا، اور اس کو لیکن کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کے اندر جو ہے عدلیہ کا کردار، ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے ثاقب نثار یعنی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ تھی، کس طریقے سے پھر حکومت بنی، پھر کس طریقے سے علینا حکومت چلی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا، تو یہ جو ڈوو ہے
باجوہ فیض ان کا یہ کام آتے ہیں. اچھا اس کے بعد میڈیا کو مینج کرنا ہو, کوئی چیز بند کرانی ہو, کوئی چیز آف ایئر کرانی ہو, کوئی دھمکیاں دلوانی ہو, وہ سارا کچھ ان کے تھرو کیا جاتا تھا. کولیشن پارٹنرز کو راضی کرنا ہو وہ ان کے تھرو کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لینا کہ حکومت تو جو ان کی ہے, اگر وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس جب انہوں نے لیا تھا گیلانی صاحب کے سینٹ الیکشن کے بعد, تو وہ تو شاید تب ہی گر جاتی اگر مینج نہ کرتے یہ ان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. تو نقصان کیسے ہے, مجھے ذرا یہ چیز ذرا سمجھا دیں کہ حکومت کے اندر جب تک یہ رہے ہیں تو ان کو ایکچولی اسی تعلق کی وجہ سے تو ان کو فائدہ ہوا. جس طریقے سے اپنی حکومت مینج کر رہے تھے, بجٹ پاس کرانا ہو تو یہ لوگ پورے کرتے ہیں, اپنی پارٹی کا کوئی ناراض ہو تو اس کو دھمکی دلوانی ہے, جس طرح بھی کرا رہا ہے دھونس سے وہ کراتے ہیں. اگر اپوزیشن کوشش کر رہی ہے نمبر پورے ہیں, سینٹ کا چیئرمین بدلنا ہو لیکن یہ مینج کرائیں گے وہ بھی چیز نہ ہو. تو ہر چیز کا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. اینڈ کے اوپر ہوا کیا کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اپنے اٹھا لیے ان کے پیچھے سے, تو اس کے بعد ایک دم سے حکومت گر گئی. تو وہ نقصان یہ ہوا کہ جب ہاتھ اٹھ گئے, اس سے پہلے تک تو ان کا فائدہ ہی اٹھایا جا رہا تھا. اور جو یہ بات ہے کہ بعد میں بھی اگر, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو لینا ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے ایویڈنس, یہ تو بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں کہ بعد میں بھی بہت سارے مشورے دیے گئے جس کی وجہ سے 9 مئی ہو یا کوئی بھی اور ایسی چیز ہو. لیکن بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ وہ مشورہ دیا جس نے, مانا تو پھر خان صاحب نے نا, یعنی کہ اگر اس پہ عمل درآمد کرائی تو وہ پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ نے کی نا, تو وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کے مشورے مان لیے, تو مشورے تو آپ نے اس لیے مانے کہ آپ کو اس میں بھی فائدہ ہی نظر آ رہا تھا. آپ کو جو اپنی حکومت کا جو ٹائم رہا ہے, جتنی دیر حکومت آپ کی رہی ہے, وہ آپ کو فائدہ ہی دلاتی رہی. تو یہ جو ساری بات کے نقصان ہے یہ بالکل صحیح نہیں. اور یہ ہے کہ ان کو قید میں جانے کے بعد شاید احساس ہوا کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا, شک ہوا. تو یہ تو مجھے بالکل ہی ویسے بات کی سمجھ نہیں ہے. لیکن یہ وہ بھٹی صاحب والی بات ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو مطلب محسن کش وہ والی چیز جو ہے وہ سامنے رہتی, مطلب اس کے بعد جو ہے وہ سارا ان کو شک و شبہ ہوا. نہیں لیکن قید میں جانے کے بعد, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا. اچھا سلیم صافی صاحب, میری رائے بھی یہی ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب کی ہے, کیونکہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا عمران خان صاحب کو. اگر دیکھیں, اگر وہ دونوں عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر نہ بناتے تو کیا وہ جیل جاتے؟ تو یہ سارا کیا دھرا ان دونوں کا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ برائی جو آج وہ میاں بیوی جیل میں ہیں, تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ذمہ دار وہ دونوں بنتے ہیں کہ وہ اگر ان کو پرائم منسٹر نہ بناتے تو ان کو پھر آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. زبردست سر, آپ نے تو قصہ ہی ختم کر دیا. ہاں دیکھیں, اگر وہ دونوں نہ ہوتے تو نہ یہ پی ٹی آئی آدھی بھی نہ ہوتی. وزیر اعظم بننا تو دور, عمران خان وزارت عظمیٰ کو کبھی نہ دیکھتے. اسی طرح پھر بعد میں عمران خان صاحب جو لوگوں کو کسی کو جیل میں ڈالے, کسی کے ساتھ کیا کرے, کسی کے ساتھ کیا کرے, وہ سب ان کے تعاون اور ان کی شے پہ کر رہے تھے. اور مثلا آپ کو تو یاد ہوگا وہ تو ان سب پہ بھی آرٹیکل 6 کے مقدمات بنانا چاہ رہے تھے, وہ بشیر میمن سے جو کہا تھا. لیکن جہاں جہاں پہ ان کو تعاون کی ضرورت تھی حکومت کو چلانے کے لیے, وہ انہوں نے پرووائڈ کی. پہلے ان کی پارٹی بنائی, پھر ان کے لیے الیکشن کو ریگ کیا, آر ٹی ایس کو بٹھایا اور ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا. صرف یہ نہیں, دیکھیں ماضی میں بھی فوج ان چیزوں میں مداخلت کرتی رہی اور آئی ایس آئی کا کوئی نہ کوئی رول ہر وقت حکومت سازی میں ہوتا تھا یا حکومتوں کو گرانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان کی خاطر انہوں نے فوج کو بڑے ننگے طریقے سے سیاسی معاملات میں ملوث کیا. آپ کو یاد ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کردار وہ فوج کے ترجمان کا کم اور پی ڈی آئی کے ترجمان یا وزیر اطلاعات کا زیادہ تھا. یہ میڈیا کو دبانا, میڈیا کو مینیج کرنا, میڈیا میں اپنے بندے کلٹیویٹ کرنا, عمران خان کے لوگوں کو میڈیا اور ٹرولنگ کی ٹریننگ دلوانا, یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے اس وقت آئی ایس پی آر کر رہا تھا.
تو اس سے بڑے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست ایک طرح سے ان کی ختم کر دی ہے، اس کو بڑا نقصان پہنچا عمران خان کا، اور بالکل مختلف ان کی سیاست ہوتی ہے اگر آج یہ نہ ہوتا تو؟ نہیں، سیاست ختم نہیں کر دی، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ مخالفین کے بارے میں بھی ان کا رویہ انتہائی جارحانہ رہا، نہ کسی سے ملتے تھے، نہ کسی اے پی سی میں، نہ کسی اور جگہ پہ، نہ کسی سے مذاکرات کرتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، اور پھر ان کو جن کے ساتھ آپ نے کلوز کام کیا ہو یا جنہوں نے آپ پہ احسانات کیا ہو، ان لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے دل میں. تو انہوں نے اتنی زیادہ مہربانیاں ان پہ کی تھی کہ اس لیے عمران خان صاحب جنرل باجوہ کا نام بھی اسی طرح لے رہے ہیں، باقیوں کا نام بھی اسی طرح لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو زیادتی، اور اب تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی سہولت کاری جاری رہی اور وہ پی ٹی آئی کو چلا رہے تھے. تو ابھی تک تو انجام جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو جیل تک بہرحال پہنچایا ہے ان کو ان کی ان چیزوں نے. اگر وہ وزیر اعظم نہ بناتے تو وہ جیل نہ جاتے، اس لیے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے برا کیا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بنیادی سوال کے اوپر تو ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن کچھ اور مزید اہم سوالات ہیں، ذرا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق تھا، اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف نے کھویا، کیا پایا؟ بھٹی صاحب، اپنے تجزیے کے دوران آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اور آپ نے کہا کہ جی کچھ الزام ہے مروت صاحب پہ. کیا الزام ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں وجہ کیا ہے یہ بیان دینے کی مروت صاحب کی اس وقت؟ میڈم شیخ، پہلی بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک ذرا غور تو کیجئے، چھوڑ دیجئے کون کیا کہہ رہے ہیں. اقتدار میں آئے عمران خان صاحب، ظاہر ہے اتنا دھکا نہیں لگانا پڑا جتنا آج 2024 میں اس حکومت کو لگانا پڑا ہے، یا جس طرح اس حکومت کو اقتدار میں لانا پڑا. لیکن آئے اقتدار میں جنرل باجوہ اور فیض حمید یا ان کی وجہ سے، اور جب گئے اگر ان کی وجہ سے گئے تو عمران خان کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ ٹکٹ کوئی نہیں لے رہا تھا، غیر مقبولیت کی انتہا تھی. جو ہی نکلے آسمان پر پہنچ گئے. تو دونوں طرح سے لکی ثابت ہوئے ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے یہ دونوں جو ہیں. ہاں، تو اس لیے ان کو تو خوش ہونا چاہیے، اور ان کو تو کہنا چاہیے کہ بھائی آج دیکھیں نا، آج میرے سامنے عمران خان صاحب کا ناشتہ آیا ہے کہ انہوں نے آج ناشتہ کیا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی نواز شریف صاحب نے کیا ناشتہ کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے کیا ناشتہ کیا، بلاول بھٹو نے کیا کھایا، مریم نواز صاحبہ. یعنی عمران خان صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، اچھے برے دن آتے ہیں، لیکن آج بھی ان کا ناشتہ کہ انہوں نے چقندر کے جوس میں گوند کتیرا اور شہد ملا کر پیا، اور صبح دلیا کھایا، اور اس میں نٹس ڈالے، اور کتنے بادام ڈالے، اور کتنے اخروٹ ڈالے، میں ادھر بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس طرح عمران خان آج کا اتنی ڈیٹیل تو ویسے میرا نہیں خیال پینل پہ اور کسی کو بھی پتا تھی بھٹی صاحب، بٹ ویری گڈ. یہ صرف اتنا بتا دیں، خبر لگی ہے تو ملنگا بھی تھا اس میں لینا. اچھا، میمل نے بھی پڑھی، زبردست. آپ پتا چلا میڈم شیخ کہ میرے علاوہ بھی کسی کو پتا تھا. آپ کیوں مرتبہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے؟ نہیں سر، میں نے کبھی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا. سوال کیا کہ شیر افضل مروت کو کیا بیان دینے کی ضرورت. مجھے بتائیں شیر افضل مروت کو کیا بیان دینے کی ضرورت تھی کہ سعودی عرب بھی رجیم چینج میں شامل ہے؟ شیر افضل مروت کو احمد خان سے لڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ شیر افضل مروت کو رؤوف حسن سے لڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ شیر افضل مروت کو وہ فردوس شمیم نقوی، نیاز اللہ نیازی سے لڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ شیر افضل مروت کو احمد خان سے لڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ شیر افضل مروت بھائی ہیں، ڈیرنگ ہیں، بلنٹ ہیں، وٹی ہیں، لیکن یہی پیکج ہے. اگر آج مثال کے طور پہ کل طریقے سر آپ کہہ رہے تھے نا کچھ الزام ہے ان کے اوپر، الزام کیا ہے؟ آپ نے بڑی سارکاسٹک سی ٹون میں کہا، وہ الزام کیا ہے؟ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ ہیں رانگ نمبر ہیں، بروٹس ہیں. یہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. نہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ میری آپ نے نا قسم خدا کی پہلے جس میں اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا، یہ جو ہے نا میری آپ نے نا میڈم شیخ کسی نہ کسی مجھے مقدمے میں نا پھنسا دینا ہے، اور میں نے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جن فیض میں پیچھے کھڑے ہونا ہے. سوال کیا تھا، میں نے کہا شہزاد اقبال صاحب نے یہ سوال کیا تھا شیر افضل مروت صاحب سے، وہ ناراض ہو گئے.
وہ پروگرام سے چلے گئے. ہاں نہیں جو ان کی پارٹی لگا رہی تھی, میں نہیں کہہ رہا میں, لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تو سر آپ اتنے آدمی ہیں, سر آپ کم ڈیریں گے, سر آپ کم باخبر صحافی ہیں, سر آپ کے پاس اتنی خبریں ہوتی ہیں, اتنی اطلاعات, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ میڈم شیخ یہ آپ نے جو وایا بھٹنڈا رستہ لیا ہے, مجھے 18.5 سال آپ نے کوئی تعریف نہیں کی, یہ تو چند دنوں میں تو بڑا نہیں. اور نواز شریف صاحب سے نے ایک مرتبہ نعرہ مارا نا, کسی نے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کہا بس کر بھائی, ایک دن بڑھایا تھا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا. مہربانی کرے, میں اتنا ہی باخبر نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں, میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ان پہ اگلا سوال تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ واپسی کیسے ہوئی, تو پھر یہ بہتر سوال ہے اس سے نا, واپسی میڈم شیخ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ عمران خان صاحب کو جو علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور نے بھی قائل کیا کہ ان کی پارٹی میں ضرورت ہے, ہم ان کو زیادہ چیزوں میں نہیں انوالو کرتے, لیکن جو آپ نے ذمہ داری جلسوں کی, جلوسوں کی, ایجیٹیشن کی لگائی تھی وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر سے متعلق بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی آشیرواد کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی سمجھے ہم. بہت اچھا پارٹی باقی رہ کیڑی گئی ہے. میں پوچھ رہی ہوں آپ سے بھٹی صاحب. چلے بھٹی صاحب کی مسکراہٹ کو ہم ہاں سمجھ لیتے ہیں اور بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے دوسرے سوال کے ساتھ. جب نواز شریف اور مریم نواز نے پنجاب میں بجلی کی قیمتوں پر 2 مہینے کے لیے ریلیف رعایت دینے کا اعلان کیا تو اس کے اوپر مختلف جگہ سے ریاکشنز تو آئے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بڑا اسٹرکٹ ریاکشن دیا اور اس کے اوپر سندھ اور پنجاب میں اب لفظی جنگ, لفظی گولہ باری شدید ٹھن گئی ہے. ہوا کچھ یوں کہ مراد علی شاہ نے کہا کہ میں نے اعلان سنا اور بڑا بے وقوفی کا اعلان ہے. جب یہ انہوں نے قرار دیا تو اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جی کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, کانوائز اتنے بڑے بڑے لے کے چلنا, وہ سب کچھ جائز, اور اگر عوام کو بجلی کے اوپر رعایت دیں تو وہ ناجائز. پھر سلسلہ چلتا چلا گیا. سعید غنی صاحب نے سیاسی دکھاوا قرار دیا. ادھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ سیاسی الزام تراشی سے اب آگے بڑھیں, آپ نے کرنا ہے تو اپنے صوبے میں ریلیف دے دیں. یہ جو ساری تنقید ہو رہی ہے اور اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے, یہ کس رخ جائے گا, اور کیا پنجاب حکومت کے اقدام پر جو سندھ حکومت تنقید کر رہی ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں, کس کے موقف میں وزن ہے, تمام تر معاملہ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ہم نے رکھا ہے. محمل آپ سب سے پہلے بتائیں, یہ جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے, کیا ٹھیک بات ہے, کیا جائز ہے؟ نہیں علینا, میرا نہیں خیال کہ یہ جائز ہے, کیونکہ دیکھیے شارٹ ٹرم میں ایک مہنگائی میں پسی ہوئی عوام کو ریلیف دینا, اس میں کیا حرج ہے. اور آپ یہ دیکھیں علینا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ وفاق سے زیادہ امیر ہیں, اور اگر گرمیوں میں وہ بے شک 2 مہینوں کے لیے ہی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ میں سے 45 ارب روپے نکال کر اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہے ریلیف دینے کے لیے مڈل کلاس کو اور لوگوں کو, تو اس میں کیا ہے. جیسے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا تھا کہ اگر سندھ یہ کرے تو وہ 10 ارب روپے لگے گا, خیبر پختونخوا کرے تو 8 ارب لگے گا, اور بلوچستان کے جو اس کے اگر اسی حساب سے نکالے تو وہ 1 ارب کے قریب غالباً لگتا ہے. تو اگر حکومتیں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ اگر یہ کر دیتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم ریلیف دے دیتی ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے لینا کہ ابھی سروے آیا تھا کہ 74% ہاؤس ہولڈ جو ہے نا وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. تو اگر یہ ریلیف مل جاتا ہے تو اس کے اندر برائی کیا ہے کہ پنجاب اپنے 4000 ارب کے بجٹ میں سے 45 ارب نکال دے, سندھ جو ہے 2000 ارب کے بجٹ میں سے اگر 10 ارب نکال دے. لیکن ایک چیز میں اس کے اندر یہ بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں نیپرا جو ہے وہ کیونکہ پورے ملک کے جو ہے وہ ٹیرف بجلی کے وہ سارے جاری کرتا ہے, تو یکساں تو ایک چیز اس کو ہونی چاہیے. اس کے لیے جو چیز ہے وہ اصل میں جو کرنے کی چیز ہے وہ ہے لانگ ٹرم. لانگ ٹرم میں کیا اقدامات ہیں, دیکھیں ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے نا اٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ, بیکاز دیکھیں سرکولر ساری بحث ہی یہی ہے محمل جو میں سلیم صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی. محمل معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم بڑا کم ہے, میرا مجھے 30 سیکنڈ دے لینا. 30 سیکنڈ. مہنگی بجلی ہے, آپ کے مہنگے کانٹریکٹس ہیں, آپ کے ٹیکسز بہت زیادہ ہے, آپ کے ایکسپورٹرز ہوں, آپ کی انڈسٹری ہو, ان سب کو بہت زیادہ مسائل ہے. اس کے لیے ایونچولی جو پراپر لانگ ٹرم اقدامات اٹھانے ہوں گے ٹو فکس دا انرجی سیکٹر, لیکن ان شارٹ ٹرم جو ابھی دیا گیا اس عوام
عوام کو اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے. سلیم صافی صاحب, جھگڑا ہی سارا یہی ہے شارٹ ٹرم ریلیف کے اوپر. سندھ کہہ رہا ہے کہ جی یہ سیاسی دکھاوا, آپ یہی 45 ارب روپے 2 مہینے کے لیے کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, یہ کہیں اور لگا لیتے. اصل میں اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی سے کوئی صحیح کام بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ غلط طریقے سے کرتی ہے. اب دیکھیں ریلیف کا اعلان کس نے کیا تھا؟ ریلیف کا اعلان کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے. یا تو مسلم لیگ نون کا یہ المیہ ہے کہ وہ پنجاب ہی کو پاکستان سمجھتے ہیں اور باقی صوبے ان کے نظر میں پاکستان نہیں ہیں. اعلان جو وزیر اعظم نے کیا تھا, اور ویسے بھی بجلی اور یہ وفاقی سبجیکٹ ہے, تو پھر وزیر اعظم ہی کو تمام صوبوں میں اس کا اطلاق کر دینا چاہیے تھا. یہ جو میں کہتا ہوں کہ غلط طریقے سے اگر یہ اپنے ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی بٹاتے پیپلز پارٹی والے, تو ان کے اتحادی ہے, ان سے بات کرتے. ایک پھر خیبر پختونخوا کی مالی حالت بری ہے لیکن وہ بھی مجبور ہو جاتا, تو ان سے کوئی مشاورت نہیں, ان سے کوئی مشورہ نہیں. اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بڑی خوشخبری وزیر اعظم سنانے والے ہیں, لیکن وہ خوشخبری سنائی گئی صرف پنجاب کو, اور پنجاب کو بھی سنائی. اب پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیا تک بنتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اس کا اعلان کرے, تو باقی صوبوں کا اور میرے خیال میں اگر پہلے سے ان سے مشاورت کی جاتی ہے, اور جتنی اماؤنٹ میمل نے بتائی اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو یہ سندھ والے بھی مان جاتے. یہ سندھ اور بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ دونوں تو مان جاتے نا, لیکن انہوں نے اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بنا دیا. اعلان کیا تھا وزیر اعظم نے جو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے, پھر جب ریلیف کا نکلا تو وہ صرف پنجاب کے لیے نکلا, اور وہ بھی پنجاب کی حکومت کی وسائل سے نکلا, اور اس کا اعلان کیا کس نے؟ میاں نواز شریف صاحب نے. یہ بات محمل کی ٹھیک ہے کہ صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہے, اور بجلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس میں تعاون کریں. لیکن یہ کہ آپ اپنی طرف سے اعلان کریں, اپنی طرف سے اپنی سیاست چمکائیں, اور پھر دوسروں سے یہ توقع کرے کہ وہ بھی اندھی تقلید کرے آپ کا, تو یہ کام تو نہیں ہو سکتا. فخر علینا دیکھیں, یہ جو ایک اعلان کیا گیا 2 ماہ کے لیے ریلیف کا 45 ارب کا, میرا خیال ہے کہ عوام کو اگر کسی بھی صورت میں ریلیف ملے وہ تو ایک بہرحال اچھا وہ اقدام ہے, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح میمل نے بھی کہا کہ صوبے جو ہے وہ خود مختار ہیں, وہ اپنے اس طرح کے فیصلے کوئی بھی لے سکتے ہیں. تو باقی جو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاست کا وہ پہلے بھی چلتا رہا ہے, اب شاید آگے آنے والے دنوں میں بھی چلے گا. لیکن مین چیز وہی ہے کہ آپ یہ جو باقی صوبے ہیں یہ اس کے اوپر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ گورننس کو بہتر کر لیں, گورننس ان سینس کے خاص طور پہ جو لائن لاسز اور اس طرح کا بھی, تو یہی عوام کے لیے اتنا بڑا ایک ریلیف ہوگا کہ ان کو شاید بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی یا اس طرح کی سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ہمیں یہ بجائے اس کے کہ کرٹیسزم کرنے کے یا اس طرح کے کوئی جو اقدامات ہیں یہ ریلیف دیا گیا ہے, اس کی بجائے اگر ہم گورننس کو بہتر کریں. بات بڑی اہم ہے فخر کہ اگر اتحادی حکومت ہے, سب اتحادیوں کو ساتھ لیتی, مشاورت کرتی, سارے صوبے مل کے کرتے, تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کا جسٹس اچھا جاتا یا آپٹکس اچھی جاتی. بالکل یہ بات درست ہے, لیکن علینا دیکھیں ریسورسز اس ٹائم صوبوں کے خرچ ہو رہے ہیں, وہ اتحادی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاق میں ہے اتحادی ہیں, پنجاب میں بھی اتحادی ہیں, لیکن اتنے بڑے اس پہ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو اس وجہ سے شاید کیونکہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے جب سے بجلی کے بل بڑے ہیں, تو اس وجہ سے ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ فیصلہ اور نواز شریف کی طرف سے کہ کیونکہ یہ عوام کی تنقید بھی سب سے زیادہ نون لیگ کے اوپر ہو رہی ہے, اس کے لیے ایک شاید بہتر وہ مل جائے. لیکن پولیٹیکلی ان کو اس کا یہ بات درست ہے کہ اس پہ بیک لیش کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام تر سیاسی جماعتوں کی طرف سے. نہیں, بیک لیش کا سامنا کرنا پڑے, آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ درست قدم لیا اور طریقہ کار درست تھا یا نہیں تھا؟ لوگ طریقہ کار یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوتا کہ وزیر اعلیٰ, کیونکہ وہ جو صوبے کی یا حکومت کی سربراہ ہیں وہ خود سے اس کا اعلان کر دیتی, وہ زیادہ مناسب ہوتا بجائے اس کے کہ نواز شریف کو وہ کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ طریقہ کار درست تھا. صافی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز بہت مختصر رکھیے گا صافی صاحب.
کہہ رہا ہوں کہ لوگ نواز شریف صاحب سے صرف اس اعلان کی توقع نہیں کر رہے تھے، تو مریم بھی کر سکتی تھی، لیکن لوگ نواز شریف سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آ جائیں، وہ اپنی پارٹی کی قیادت سنبھال لے، وہ سیاست شروع کرے، حکومت کی بھی نگرانی شروع کرے۔ وہ خود ٹھنڈے ماحول میں مری میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں سر، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس دن بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات بھی کی، اور بڑی ڈیٹیل میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ کیا بھٹی صاحب کا بھی ذرا سر ٹائم کم ہے، بھٹی صاحب کا بھی تجزیہ شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میڈم میں نے کہا کہ آج آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ میدان میں آ جائیں، سیاست شروع کریں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سر میں کر کے دیکھ لیتی ہوں، اگر مان جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی نہیں مان رہے، بھٹی صاحب کی نہیں مان رہے تو میری کہاں مانیں گے؟ مہینے میں ہماری تو نہیں مانی، تو آپ کچھ کریں۔ سر وہ اپنے سب سے نمبر 1 فالوور کی نہیں مان رہے تو ہماری کہاں مانیں گے؟ بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، پہلی بات تو مجھے یہ اعتراض ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کو اس بات پہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں سیاست میں آئیں، وہ آ کے لنگوٹ کس کے آ جائیں، وہ سیاست کریں، وہ میدان میں آ جائیں۔ بھر نہیں آتا بھائی، میں نہیں آتا، جاؤ کرنا ہے جو کر لو، نہیں میرا دل کر رہا سیاست کرنے کو، نہیں میرا دل کر رہا ادھر واپس لنگوٹ کسنے کو۔ آپ بیٹھیں چپ کر کے، آپ اپنا کام کریں۔ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ آ جائیں فلانے چینل پہ آ جائیں، آپ کریں، بھئی آپ کی اپنی زندگی ہے، میرے محبوب قائد کو تنگ مت کریں پلیز، اور حد ہو گئی ہے، ساری دنیا ادھر ان کو جا کے مل رہی ہے، رستے میں سیلفیاں ہو رہی ہیں۔ محبوب قائد کو کچھ نہیں کہنا غلط، میرے محبوب قائد کو نہیں، میرے محبوب قائد کے بارے میں صافی صاحب اگر آپ نے کہا تو قسم ہے آپ کے ساتھ جو پرانے مراسم ہیں میں وہ کنٹینیو رکھوں گا۔ اچھا، دوسری بات ہے میڈم شیخ، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک کیا کہوں، ایک بے وقوفی پہ ڈبل بے وقوفی جو مار رہی ہے سندھ حکومت۔ پہلے بات کر لیتے سندھ حکومت کی۔ بھائی آپ کی 300 یونٹ تک آپ نے فری بجلی دینی تھی، آپ نے تنخواہیں ڈبل کرنی تھیں، آپ نے لاکھوں نوکریاں دینی تھی، مفت تعلیم، مفت سیچ، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق، ہر 30 منٹ پر پرائمری سکول، ہر گھنٹے پر مڈل سکول، ہر ضلع میں یونیورسٹی۔ کیا مراد علی شاہ صاحب یہ سب ہو گیا ہے؟ بلاول بھٹو اگلی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے، آپ کی لاٹری تو لگنی ہے، لیکن سندھ میں تو کم از کم جو اب تیسری چوتھی مرتبہ ہے، کیا یہ سارا کچھ ہو گیا ہے؟ اور آپ کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مریم نے بے وقوفی کی ہے؟ کیا مریم نے آپ کی بجلی چوری کی ہے؟ آپ کے خزانے سے پیسے لے کے نکل گئی ہیں؟ او بھائی آپ کو کیا لگے، آپ کون ہیں، میں کون، خواہ مخواہ وہ، اور کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ حضرت شرجیل میمن صاحب تک سارے برس رہے ہیں، گرے رہے، اور کچھ بھی نہیں ہے پلے، کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سر وہ مسئلہ ہوتا ہے جب وہ پریس ٹاک کرنے جاتے ہیں نا تو ان سے سوال ہوتا ہے پنجاب میں بجلی سستی ہو گئی، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں تو مسئلہ یہ ہو گئی ہے تو مبارک ہو ان کو، کہہ دیں مبارک ہو ان کو، بھائی ہو گئی ہے، باقیوں کو بھی کرنی چاہیے، آگے بڑھیں۔ وہ بے وقوفی کر رہی ہیں، بھئی آپ بڑے عقل مند ہو جو کر رہے ہو، اچھا آگے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں اور چھوٹا کر۔ جی جلدی سے بلکہ گزر ہی جاتے ہیں۔ ایک مجھے بتائیے میڈم شیخ کہ 45 ارب روپیہ ایک کھاتے سے نکالا اور دوسرے کھاتے میں ڈال دیا، اور خیر سے اس پہ کہا کہ 2 مہینے موجیں کرو۔ اب نواز شریف صاحب کو ساتھ بٹھایا، وہ کہتے ہیں اتحادی تھے تو ساتھ بھی ان کو بھی ملا لیتے، بھائی انہوں نے شہباز شریف کو ساتھ نہیں بٹھایا، آپ اتحادیوں کی بات کرتے ہو۔ تو یہ ایسا ہی ہے یہ اقدام، میڈم شیخ اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں، صرف 2 جملے کہ جیسے یہاں انٹرنیٹ کا کیا حال ہے اور ٹائم سکوائر پر مریم نواز کی تصویروں والا آئی ٹی کا اشتہار سر معذرت اب میں آپ کو کاٹوں گی کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے سر، پھر یہ آپ کا ایک جملہ بھی چل نہیں پائے گا، معذرت۔ آج ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔